अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी खिदमत में धमाकेदार खबरें लेकर हाजिर हो गई हूँ जनाब जी। आज की जो सबसे बड़ी और पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि खाने में जहर से इमरान खान की मौत, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह पर ये खबर जो है वो रोटेट कर रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक खत चल रहा है जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो खत जो है वो इमरान खान ने इदारों को लिखा है और वो खत जो है वो लीक हो गया है। खास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट या जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके नाम खत लिखा है। वो खत भी मैं आज आपके सामने रीड करके बताऊंगी। और इसके अलावा जो है आज मैंने जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मलिक रियाज जो हैं, जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं, जिनका नाम लेने की जरूरत आज तक किसी से नहीं हो सकी, किसी मीडिया सेल ने आज तक उनका नाम लेकर बात नहीं की है, फाइनली उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। वो मुकदमा किस चीज का है और उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज आपके सामने रखूंगी। तीसरे नंबर पे जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो इंतहाई भयानक खबर है और वो ये है कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्फेक्शन आया हुआ है जिसकी वजह से लोगों की आंखें बहुत ज्यादा मुतासर हो रही थी, जिसको आशूब चश्म भी कहते हैं। लेकिन अब कुछ केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गए हैं और तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जो हैं वो अंधे हो रहे हैं। उसके लिए मैंने आज स्पेशली आई हॉस्पिटल में कॉल करके एक सीनियर डॉक्टर से ये तमाम तफसीलात ली हैं जो मैंने आज आपको बतानी है, ताकि जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो ये वीडियो देखें तो उनकी जिंदगी बच जाए और वो खुदा न खास्ता बिनाई से महरूम ना हो। और चौथे नंबर पे जो खबर आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि पीटीआई के एक और एमएनए जो 9 मई के वाकयात में मुलविस थे, बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। चित्रौल शुरू हो चुकी है। कौन है, क्या नाम है, वो भी आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो मैं सबसे पहली खबर जो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो प्रॉपर्टी टाइकून यानी कि मलिक रियाज की है। क्योंकि मलिक रियाज की खबर मैं सबसे पहले इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे मुल्क के अंदर एक बिजनेस माफिया रखते हैं। उनका इतना असर रसूख है कि कोई भी बंदा उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो हमेशा एक प्रॉपर्टी टाइकून कहकर बात कर लेते हैं, लेकिन वो उनका नाम नहीं लेते, नाम लेने से घबराते हैं। यहाँ तक कि आप अंदाजा कीजिए कि बहरिया टाउन के अंदर जो कितने सारे मसले मसाइल होते रहते हैं, कभी मीडिया ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। जो हक और सच मीडिया कहता है, दावा करता है, लेकिन यहाँ पर हक और सच उनका खत्म हो जाता है। वो कभी भी बात नहीं करते, चाहे कोई ज्यादती हो चाहे कुछ हो। एक और आपको बात बताऊं कि मलिक रियाज साहब जो हैं, इनकी अपनी इतनी बड़ी लीगल टीम है कि अगर कोई बंदा इनके बारे में बात कर देता है तो उसको इतने नोटिस भिजवाते हैं कि वो बेचारा परेशान होकर वो खबर ही शेयर नहीं करता। इसकी मैं आपके सामने खुद मिसाल हूं। एक मरतबा मैंने भी इनसे मुतल्लिक खबर शेयर की थी और मुझे भी नोटिस आए थे, लेकिन मैंने फिर उसके बाद जब खबर का सोर्स शेयर किया था तो उसके बाद उनके जो वकला हैं शायद वो इस बात को समझ गए थे। तो आज भी डरते डरते बहरहाल, लेकिन क्योंकि ये तमाम अखबारात का हिस्सा बन चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है, इसलिए आपको बताना मेरा फर्ज है। खबर जनाब ये है कि जो प्रॉपर्टी टाइकून है यानी कि मलिक रियाज, उनकी हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया जो है उसने उनके खिलाफ पेशावर में मुकदमा दर्ज करवाया है। बताती चलूं कि ये तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पेशावर का थाना मिथरा है, मिथरा या मथुरा करके, वहां पे एफआईआर के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे बहरिया टाउन सोसाइटी ने इलाके में सरगर्मियां शुरू की हैं। ये उस एफआईआर के अंदर लिखवाया गया है। उसमें लिखवाया गया है कि पेशावर की तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मित्रा ने मलिक रियाज के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर के अंदर लिखा गया है कि मज़कूरा हाउसिंग सोसाइटी ने बगैर एनओसी हासिल किए मित्रा तहसील में रिहायशी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की है और मुकदमा जो है वो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें टीएमए मित्रा जो है वो मुद्दई बने हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं यानी कि मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ पेशावर में जमीन खरीदने के अलावा बेज़ाब्तगियों का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि मुतल्लिका महकमों से एनओसी लेने में भी इन्होंने बेज़ाब्तगियां की हैं। ये भी आपको बता दूं कि एफआईआर के अंदर मलिक रियाज हुसैन और हिना मलिक, हामिद रियाज और आमिर रशीद अवान के नाम भी नामजद किए गए हैं। यानी एफआईआर के अंदर इनके नाम के अलावा ये नाम भी लिखे गए हैं। मुकदमे में 419, 420 समेत 6 दफात लगाई गई हैं। और ये भी आपको बता दूं कि रवा माह के आगाज पर पेशावर में बहरिया टाउन के फॉर्म्स जो हैं वो फरोख्त होना शुरू हुए थे और प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट्स जो हैं उन्होंने आम शहरियों से अरबों रुपए बटोर लिए थे। अरबों रुपए जो हैं वो जब लोगों से ले लिए गए तो बाद में जाकर ये पता चला कि जिस इलाके के अंदर बहरिया टाउन बनने जा रहा है वो मुतनाज़ ज़मीन है और उसकी मलकियत के बारे में भी बहुत सारे मसले मसाइल थे। और ये भी आपको बता दूं कि जो हसास इदारे हैं या जो हमारे एजेंसीज की जो तनसीबात हैं या मुख्तलिफ जगह हैं उसके आसपास जो है ये जगह थी
جہاں پر یہ بحریہ ٹاؤن بننے جا رہا تھا، یعنی کہ حساس اداروں کے آس پاس ایک ہاؤسنگ کالونی شروع کر دینا، اور ایک ایسی ہاؤسنگ کالونی شروع کرنا جس کے اندر جو ہے بہت سارے مسئلے ہیں، اس کی ملکیت کے مسئلے ہیں، وہاں پہ جھگڑے ہیں، لیکن ملک ریاض کے بارے میں یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جہاں پر جو جگہ پسند آ جاتی ہے وہ وہاں پہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، خوشی کی بات پہلے یہ ہے کہ ملک ریاض کے خلاف مقدمہ تو ایٹ لیسٹ درج ہوا ہے نا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے اربوں روپے ضائع ہوئے ہیں، کیا وہ ان کو کمپنسیٹ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ اس پہ ہم آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ لوگوں کی پائی پائی ان کو نہیں مل جاتی، ہم ان کے حق میں جو ہے وہ آواز بلند کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی نیازی صاحب کو زہر دینے کے معاملے پہ، اور نیازی صاحب کو جو ہے وہ ان کا جیل سے جو خط آیا ہے سامنے منظر عام پر، جو اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ خط جو ہے میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ کے سناتی ہوں، جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ نیازی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یا ان کے وکلاء نے ان کے بہاف پہ لکھا ہے۔ چلیے جی سب سے پہلے ہم خط پڑھتے ہیں۔ خط کے اندر لکھا ہوا ہے سب سے اوپر معافی نامہ، نیچے آپ اسکرین پہ آپ دیکھیے اور یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ پارٹی رہنما عباد فاروق کے کمسن بیٹے کی رحلت کا سن کر دل مغموم ہو گیا۔ یہ وہ ان کے پارٹی ورکر ہیں نیازی صاحب کے، جنہوں نے 1 کروڑ روپیہ ان کو رشوت بھی دی تھی، جن کے چھوٹے بیٹے کی ایک طبعی موت ہوئی ہے، مطلب اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو بچپن سے ایک بیماری تھی اور اس بیماری کا سہارا لے کر لاش کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے۔ تو لکھا گیا ہے کہ اس کی رحلت یعنی اس کی وفات کا سن کر دل مغموم ہو گیا، میں اہل خانہ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے آمین۔ آگے لکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے سینئر ممبران سمیت بڑی تعداد میں کارکنان جیلوں میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے رونما ہو گیا۔ میں بحیثیت پارٹی چیئرمین افواج پاکستان سمیت پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور جناب آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کارکنان کی سزاؤں میں کمی کی جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں پارٹی کا کوئی بھی کارکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، اور نیچے عمران خان کے سگنیچرز ہیں اور ڈیٹ لکھی گئی ہے 21/9/23، یعنی کہا جا رہا ہے کہ 21 تاریخ کا خط ہے۔ اب اس خط کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ پتہ کروایا ہے، اس وقت ہر بندہ اس کو شیئر کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کو جیل میں زہر دینے کے کیا معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ دراصل بشرا بی بی جو ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے پاکستان کے جو تمام بڑے ادارے ہیں ان کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے شوہر کو کھانے میں جو ہے وہ مبینہ طور پہ زہر دیا جا رہا ہے، اور اس زہر کی مقدار جو ہے بہت ہی کم ہے، اس لیے تاکہ سلو پوائزننگ کر کے ان کو جان سے مارا جائے۔ 1 نمبر بیان ہو گیا، اور 2 نمبر پہ آپ کو بتا دوں کہ نیازی صاحب کے بیانات موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ جب وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور وہ ویڈیوز بطور ایویڈنس موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو اگر انسان کو کھلا دیا جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جو رپورٹس آتی ہیں یا اس کی جو میڈیکل رپورٹس آتی ہیں یا جو اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہیں، اس میں جو وجہ آتی ہے موت کی، وہ کھانے میں زہر نہیں آتی بلکہ وہ آتی ہے اس کی ہارٹ اٹیک یعنی طبعی موت آتی ہے۔ اب اس کے اوپر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ وثوق جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کی زیر نگرانی ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اور خاص طور پہ وہ اس بات کی جانچ پڑتال کرنے والی ہے کہ عمران خان کا یہ جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کھانے میں اگر زہر ملا دیا جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے دل کا دورہ پڑنے سے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جج ارشد ملک تھے ان کا، اور جج وقار سیٹھ تھے ان کا، اور خادم حسین رضوی، ان سب کی جو ڈیتھس ہوئی تھیں وہ سڈن ڈیتھس ہوئی تھیں، اور ان کی جو رپورٹس آئی تھیں اس میں بھی یہی آیا تھا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو اس وقت عمران خان کی پارٹی کی طرف سے ان کو زہر کھلایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کی وہ تصویر بھی منظر عام پر آئی تھی، سوشل میڈیا پر ابھی بھی وائرل ہے، کہ جس میں ان کا وزن بہت تیزی سے گر گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور پارٹی کے جو پولیٹیشین تھے، ان کا نام پہلے بھی مجھے نہیں آتا تھا تو وہ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ان کا نام میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں، اور میرے کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے ان کا نام لکھ کے اس کو بھر دیا تھا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا
میرے خیال سے MQM سے ان کا تعلق تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ان کا بھی ویٹ بہت برے طریقے سے گر گیا تھا اور ان کے اوپر زہر نے اتنا برا اثر کیا تھا کہ وہ ابھی تک ان کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لاغر اور بیمار ہیں. اور نواز شریف کی بھی یہی حالت ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ان کو جیل کے اندر جو سلو پوائزننگ کی گئی تھی اسی کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اتنے برے طریقے سے گرے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ کیا تھا کہ ان کی جان بچ گئی تھی. تو اب اگر یہ واقعی حقیقت ہے اور اگر یہ خبر بالکل سچ ہے، کیونکہ بہت سارے صحافی حضرات بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، یہ خالد مزاری صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا ہے، ٹویٹر کے اوپر یہ خبر پھیلی ہوئی ہے. تو اگر اس چیز کی انویسٹیگیشن ہو تو اس سے بیسٹ کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ تینوں اشخاص کی اموات جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خادم حسین رضوی جو ہیں ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ ان کی ڈیتھ تب ہوئی تھی جب انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں یہ بتا دوں گا کہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ ہم نے کس کے کہنے پر کیا تھا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی تھی. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تھا. اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر سماعت شروع کر دی ہے جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا. اور دوسری طرف یعنی آپ دونوں ایکسٹریمز کو دیکھیے کہ ادھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ہے فیصلہ سنا کر رہوں گا اور میں قوم کے سامنے جو ہے انصاف کر کے رہوں گا. دوسری طرف اگر آپ نواز شریف کو دیکھیں تو نواز شریف کے بارے میں یہ تمام لوگ جو باتیں کر رہے تھے کہ جناب شہباز شریف وہاں گئے ہیں نواز شریف کو سمجھانے کے لیے، یا مریم نواز گئی ہیں اور پیچھے مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جنرل باجوہ، فیض یا جو باقی جسٹس اعجاز الحسن ہیں یا آصف سعید کھوسہ ہیں یا بندیال ہیں یا ثاقب نثار ہیں یا ان سب کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیا جائے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کا بیانیہ سامنے آ گیا. نواز شریف نے کہا جی کہ میں نے کسی صورت اس پہ کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر معاملہ صرف مجھ تک ہوتا تو شاید میں معاف کر دیتا، لیکن یہ قومی مجرم ہے اس لیے قومی مجرموں کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایسے میں دوسری طرف جو ہیں وہ خود نام لے کر نواز شریف نے کہا کہ میں نے باجوہ اور فیض کو نہیں بخشنا. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے. اب ایسے میں زہر کس نے کس کو کھلایا، کس کی طبعی موت ہوئی، کس کی سازش کے تحت موت ہوئی، فیض آباد دھرنے کے کون سے لوگ تھے، باجوہ اور فیض صاحب کے خلاف کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہمارا کام ہے جی خبر آپ تک دینا. لیکن یہ جو خبر ہے کہ زہر دیا گیا، اگر اس کے اوپر بھی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی رپورٹ سامنے آ جاتی ہے تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوگی. اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی بینائی کیوں جا رہی ہے، ان کی بصارت کیوں جا رہی ہے اور وہ اپنے اندھے پن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اسکرین کے اوپر سائڈ پہ آپ کو نیوز چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو، مطلب ریفرنس کے طور پہ آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ شاید یہ کوئی افواہ ہے. یہ بالکل حقیقت ہے اور لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور پچھلے 2 ہفتوں سے یہ اتنی زیادہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ ہر ایک میں سے دوسرا بندہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے اندھا ہو رہا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے میں چاہتی ہوں کہ یہ نیوز آپ تھوڑی سی سنیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں سے عام نہیں خرید سکتا. لازمی بات ہے قصور ہاسپٹل میں یہاں پہ وہاں پہ ایک ڈاکٹرز ہیں، مجھے ان کے نام کا تو نہیں پتا، وہ یہاں سے جاتے ہیں لاہور سے ہی انہوں نے لگایا، پہلے بھی لگا رہے تھے. یہ سیریز آف انجیکشنز ہوتے ہیں. لیکن کوئی اب سب کی رائے یہ ہے کہ کوئی بیج ایسا ہے آیا ہے یا تو وہ پورا بیج ایکسپائر ہے. ایک طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو میرا کنسرن فوری طور پر یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے حوالے سے یہ شیئر اس لیے کیا کہ باقی لوگ بچ جائیں جن کو یہ انجیکشن ابھی لگنے ہیں، کہیں ان کو نہ لگے. تو میرا صاحب آپ کے خیال میں پھر کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب میری خواہش ہے کہ باقی لوگ تو بچ جائیں. جی تو جناب آپ نے سنا. اچھا میں اب اس کی ریزن آپ کو بتاتی ہوں کہ چکر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض بہت ہی زیادہ تعداد میں ہیں. اور یہ دونوں بیماریاں جن لوگوں کو بھی ہیں، ہر دوسرا بندہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی جتنے بھی افراد ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بی پی کا مسئلہ نہ ہو یا کسی کو شوگر کا مسئلہ نہ ہو. تو ہر دوسرے بندے کو شوگر یا بی پی کا مسئلہ ہے. اور ہر وہ شخص جس کو آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہر وہ شخص جو کسی آئی ہاسپٹل میں جا رہا ہے، اور ہر وہ شخص جو وہاں پر جا رہا ہے تو وہاں پر اس کو کچھ انجیکشنز جو ہیں وہ پرسکرائب کیے جاتے ہیں کہ جی آپ کی انجیکشن لگوا لیں. اور جیسے ہی وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس کے ریئیکشن کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ اندھے ہو رہے ہیں. اور بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ہاسپٹلز کے اندر یہ خبر آ رہی ہے. اس کے لیے میں نے جو لاہور کا سب سے بڑا آئی ہاسپٹل ہے، میں نام نہیں لوں گی، ان کے ڈاکٹر سے میں نے رابطہ کیا. ان سے میں نے پوچھا کہ معاملات ہیں کیا. انہوں نے کہا کہ دراصل معاملات یہ ہیں کہ آنکھوں کا جو ریٹنا ہوتا ہے، یعنی یہ جو گول والا جسے اب دائرہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہوتا ہے، تو جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو ویسلز ہوتی ہیں، یعنی باریک باریک جو نالیاں یا اندر جو وینز سمجھ لیں یا کیا اس کو بولتے ہیں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی سی نالیاں ہوتی ہیں،
وہ جو آنکھوں کے اندر باریک نالیاں ہوتی ہیں ہائی بی پی والے بندے کا اور جس کو ہائی شوگر رہتی ہے اس کی وہ نالیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت پریشر لیتی ہیں کیونکہ بلڈ جو ہے نا بڑی تیزی سے فلو کرتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے بندے کو اس طرح کا انجیکشن دیا جاتا ہے تو وہ اندر جو ہے نا بلاسٹ کر جاتی ہیں, یعنی وہ جو آنکھیں ہیں ان کی وہ بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہیں اور اندر جو خون کی وہ جو ویزلز ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ معاف کرے کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انجیکشن پہلے بھی لوگوں کو لگتا تھا یا اب لگنا شروع ہوا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں جو اوریجنل انجیکشن تھا وہ امریکہ سے امپورٹ کیا جاتا تھا. جب وہ امریکہ سے آتا تھا تو اس کی قیمت 40,000 روپے ہوتی تھی. جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ اس کو افورڈ کرتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. دیٹس وائی ان کو پاکستان کی لوکل جو ہاسپٹلز ہیں وہاں سے انجیکشن خریدنے پڑتے تھے, جس میں ایک ہاسپٹل شوکت خانم بھی تھا. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو شوکت خانم کا ہاسپٹل, شوکت خانم سے آتا تھا انجیکشن, یعنی وہاں پہ ان کے پاس سپلائی ہوگی یا کیا چکر ہوگا وہ میں بعد میں تفصیلات پوچھوں گی, لیکن فی الحال انہوں نے یہ بتایا کہ وہ انجیکشن جو ہم وہاں سے لے کر اسٹاک منگواتے تھے اس انجیکشن کی پرائس جو ہے وہ 2,000 روپے ہوتی تھی. اس سے کسی کو بھی تب تک سائیڈ افیکٹ نہیں ہو رہا تھا جب تک کسی کو 40,000 والا یا 2,000 والا انجیکشن لگ رہا تھا. پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے, جو لوکل کمپنیز ہیں, انہوں نے وہی انجیکشن 700 روپے میں بنانا شروع کر دیا, اور انہوں نے ڈاکٹرز کو جا کر جب یہ کہا کہ ہم آپ کو وہی انجیکشن جو آپ 2,000 روپے میں خریدتے ہیں آپ کو 700 روپیز میں دیں گے, تو ڈاکٹرز نے اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی کہ ٹھیک ہے جی 2,000 کا ہو سکتا ہے وہ 2,000 کا لگا رہے ہوں اور 700 روپے میں خرید رہے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ غریبوں کے لیے چلو جی ہم 700 والا خرید لیتے ہیں, اور وہ 700 والا جب ان کو لگایا تو اس کے یہ سائیڈ افیکٹ سامنے آئے. 2 ہفتے پہلے تو لوگوں کو لگانا شروع کر دیا, لیکن پھر اس کے سائیڈ افیکٹس اس طرح سے سامنے آنا شروع ہوئے کہ اللہ معاف کرے ان کی وینز ہی پھٹ گئیں. تو یہ اس کی ریزن تھی, تو میں نے کہا کہ میں آپ تک پہنچا دوں. کسی کو بھی آنکھوں کا مسئلہ ہو اور اگر اس کو شوگر ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہے تو پہلے چیک کر لیں کہ جو انجیکشن اسے دیا جا رہا ہے وہ کس طرح کا ہے. ایسے اپنی بینائی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیے گا. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جی آج کی آخری خبر کے بارے میں. آخری خبر یہ ہے کہ ایک حرام خور بارڈر کراس کر رہا تھا اور مار خور سے پکڑا گیا. جی یہ تو کیپشن ہے جناب جی, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی نظر آ رہے ہوں گے. تحریک انصاف کے سابق MNA ہیں جی گل ظفر. اب یہ جو گل ظفر ہے نا, ان کو ساتھ چائے والا بھی کہتے تھے, گل ظفر چائے والا. اب یہ جو صاحب ہیں یہ افغانستان کے اندر پچھلے کئی دنوں سے چھپے ہوئے تھے, اور گل ظفر جو ہیں وہ سانحہ 9 مئی کے دن جو ہے باجوڑ سے جتھا لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور بھی ہوئے تھے. انہوں نے پیٹرول بمز بھی چلائے تھے, انہوں نے باقاعدہ حملہ بھی کیا تھا, اور گل ظفر کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ثبوت کے طور پہ موجود ہیں. اب آئی ڈونٹ نو یہاں پہ میرا ایڈیٹر لگا دے گا, کیونکہ اگر اس میں وائلنس دکھائی جا رہی ہے, آگ دکھائی جا رہی ہے, دھواں دکھایا جا رہا ہے, تو پھر ہم وہ یوٹیوب کی پالیسی کے اکارڈنگلی یا سوشل میڈیا کی پالیسی کے اکارڈنگلی آپ کو اس طرح کے وائلنس والے ویڈیوز نہیں دکھا سکتے. اس شخص کی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر, یہ عمران خان کے ساتھ اس کی تصویر بھی موجود ہے, اور جیل کے پیچھے بھی اس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ جناب بارڈر کراس کر رہا تھا, اور بارڈر کراس کرتے ہوئے اب یہ فائنلی پکڑا گیا ہے, اور چن چن کر ایک ایک بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ روپوش ہیں لیکن وہ بھی سامنے آ جائیں گے, ایک ایک کر کے سب پکڑے جا رہے ہیں. تو جناب یہ تھی آج کی وہ تمام خبریں. ہاں خط کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گئی, معذرت چاہتی ہوں. خط کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خط جو ہے ٹوٹلی فیک ہے, اور یہ خط جو ہے سوشل میڈیا پر لکھا گیا ہے, بنایا گیا ہے. یہ خط نیازی صاحب نے نہیں لکھا ہے, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیازی صاحب کو اردو لکھنی اور پڑھنی بھی نہیں آتی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جیل کے اندر ان کے اپنے وکلا یہ بات کر چکے ہیں کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک منگوانا چاہتے ہیں ترجمے والا. تو آپ کو یاد ہوگا وہ بیان بھی ان کے, اگر آپ چاہیں تو گوگل کر سکتے ہیں, کہ جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ قرآن پاک وہاں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھتے ہیں, ان کو اردو میں نہیں آتا. تو یہ جو دل مغموم ہو گیا اور یہ ہو گیا اور فلاں کی رحلت ہو گئی اور رحلت کے اوپر دل مغموم ہو گیا, یہ سب وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بنائی جا رہی ہیں. نیازی صاحب نے یہ خط نہیں لکھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے, بات چیت ہو جائے اور ان کو معافی مل جائے. لیکن کاکڑ صاحب جو ہمارے نئے وزیر اعظم ہیں, ان کا حالیہ بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ معافی تو کسی کو نہیں ملے گی, جس نے بھی 9 مئی میں جتنا حصہ ڈالا ہے وہ حصہ بھگتے گا, اس کے بعد ہی اس کا حل ہوگا. تو جناب یہ تھی آج کی وہ تمام خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ملک ریاض کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے.
مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ اندھے ہو رہے تھے اس کی جو ریزن میں نے آپ کو بتائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. مجھے بتائیے کہ بارڈر کراس کرتے ہوئے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے پکڑے گئے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور جو اب تک نہیں پکڑے گئے اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور باقی جتنی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان تمام کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.